अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में जारी जंगी सूरत हाल अबतर होती जा रही है और जिस जंग में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के कहने पर अपने मुल्क को झोंका और ये कोशिश की कि दीगर ममालिक भी इसका हिस्सा बने, उनकी ये कोशिश तो कामयाब नहीं हुई। अलबत्ता अब वो खुद बैकफुट पर आते नज़र आ रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि किसी तरीके से इस जंग का खात्मा हो। अगरचे वो बयान ऐसे देते हैं कि जिससे ये जाहिर हो कि वो हारे नहीं हैं और किसी तरह की कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा अमेरिकी सदर को, लेकिन इसके बावजूद ये चीज़ आया है, ये नज़र आ रहा है, वाज़ेह है कि अमेरिका एक ऐसी जंग में दाखिल हो गया जहां पर ख़ुद अमेरिका के अंदर भी ख़ासी रिजेंटमेंट पाई जाती है और तनकीद का सामना है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को। अब मसला ये है कि इस जंग से निकलना कैसे, क्योंकि जंग शुरू करना आसान होता है, उसे ख़त्म करना, समेटना, लपेटना खासा मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर ऐसे जब प्लेयर्स उसका हिस्सा हों जो किसी तौर पर भी बैकफुट बजाने को तैयार ना हो, तो फिर बड़ी मुश्किल पेश आती है। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मामला ये है कि गैर संजीदगी उनके हर बयान से आया होती है और वो कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो कुछ अरसे बाद ये मालूम होता है, ये अंदाज़ा होता है कि वो उससे यू टर्न ज़रूर लेंगे। अब जंग के हवाले से कभी मुज़ाकरात की बात करते हैं और कभी ये कहते हैं कि ईरान जो है वो इस वक्त हार चुका है और हम ईरान को ये कह रहे हैं कि वो हमसे मुज़ाकरात करे और जिन शराइत पर हम करना चाहते हैं उन्हीं शराइत पर वो मुज़ाकरात करे। वो ये भी कहते हैं कि ईरान बिल्कुल तबाह हो चुका। और ऐसे बयान जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं वो शुरू से देते आ रहे हैं, जहाँ पर वो ये शायद जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका जितना बड़ा मुल्क है, जितनी बड़ी उसकी फ़ोर्स है, वो ईरान को 1 या 2 दिन के अंदर अंदर घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन ये दुनिया ने देखा कि जिस तरीके से ईरान ने रद्द-ए-अमल दिया और जिस तरीके से जवाबी वार किया, उसने खुद अमेरिका और इसराइल को भी सरप्राइज़ कर दिया और दीगर ममालिक भी इस वक्त शशदर रह गए हैं। अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा जो हुआ करते थे, अब तो वज़ीर जंग हैं, पीट हेग्सेथ, उन्होंने भी एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है और उनका भी कहना था कि ईरानी फ़ौज को तबाह कर दिया गया, ईरानी क़यादत मायूसी का ईरान कुछ मिसाइल फायर कर सकता है, हम उनको गिरा देंगे। धमकी भी दे रहे हैं कि अगर ईरान डील नहीं करता तो अमेरिका मज़ीद सख्त हमले करेगा। भाई मज़ीद कितने कुछ सख्त हमले आप कर लेंगे? अच्छा जी, वापस नहीं जाते, बैकआउट नहीं करते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, ये कहना है पीट हेग्सेथ का। मालूम नहीं कि वो किस बुनियाद पर ये बात करें, क्योंकि अभी तक तो हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, कैरोलाइन लेविट हैं जो कि तर्जुमान वाइट हाउस हैं, उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट दी है। जनाब इसी पर बात कर लेते हैं। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर जनाब डॉक्टर हामिद खान अल मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद खान अल मशरकी साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सिचुएशन सर आपके सामने है, ये बताइएगा कि बयानात की हद तक जो मर्जी कहते रहे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप या फिर उनके जो हवारी हैं, मगर असल में ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? क्या वाकई अमेरिका फंस गया है इस जंग में और निकलने के लिए उसको शायद उस तरह से फेस सेविंग नहीं मिल रही है जैसे वो चाह रहा है? जी बहुत शुक्रिया ज़िशान। देखिए बात यह है कि अमेरिका जिस बदमस्त हाथी की तरह ईरान पर चढ़ दौड़ा और अमेरिका ने जिस तरह समझा कि चंद दिनों बल्कि चंद घंटों में हम ईरान में इक़्तिदार की वसात लपेट देंगे, या पासदारान इनकलाब सरेंडर कर देगी, हम एटमी जो उनकी तनसीबात है उनको तबाह कर लेंगे, उन पर कब्जा कर लेंगे, आपना हरमुज़ जो है वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगी और उसके बाद जो है वो पूरी दुनिया के अरब और पूरी दुनिया के जो बाकी ममालिक के लोग हैं वो अमेरिका के आगे बिल्कुल बो डाउन कर देंगे। वो सारा कुछ खाक में मिल गया जब ईरान की तरफ से इतनी स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन हुई और ईरान ने इतनी भरपूर मुज़ाहमत और जवाबी कार्रवाई की है कि पूरी दुनिया आज ईरान को विनर गिन रही है, ईरान की मोतरिफ है। MI6 के एक्स चीफ ने कहा कि इस जंग का फातेह अभी तक ईरान है। इसी तरह दुनिया के जितने भी तज्ज़िये हैं, चाहे फाइनेंशियल टाइम की आप रिपोर्ट ले लें, आप चाहे न्यूयॉर्क टाइम की ले लें, गार्डियन को देख लें, आप टाइम्स ऑफ लंदन को, जितने भी अखबार हैं सबको देख लें, वो एक ही बात कहते हैं कि जो ईरान ने कर दिया है, अब अमेरिका एक दलदल में फंस गया है और उस दलदल में फंस के उसके ऊपर जो वो बदकिस्मती से रवैया जो अपनाया हुआ है वो मजीद उसको दलदल में धकेल रहा है। और वो रवैया है मैं ना मानू हार वाला। मैं ना मानू हार जब होती है तो फिर इंसान और फंसता जाता है। और सदर ट्रंप के बारे में आपने बिल्कुल अभी शुरू में सही बात कही कि जो उनका मुझे यू टर्न लेने की जो खासियत है वो इंतहा को पहुंची हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान उन्होंने 4 मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाए हैं, यानी कहीं जंग के लिए धमकाते हैं तो कहीं कहते हैं ईरान इज अ ग्रेट नेशन, मैं इनके साथ काम करना चाहता हूं, कहीं वो कह देते हैं कि जी मैं ईरान को तबाह कर दूंगा, खाराक जजीरे पे कब्जा कर लूंगा, अपना हरमुज़ मेरे कंट्रोल में आ जाएगी। और फिर वही वो कहते हैं जी नहीं मैं समझता हूं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे नई रजीम के साथ। बात यह है कि ईरान की जो इस वक्त पासदारान इनकलाब है और जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो इस बात के ऊपर मुकम्मल तौर पर एग्री और मुस्सिर हैं कि हम
فاتح کی حیثیت سے مذاکرات کریں گے, اور اس مذاکرات کی کامیابی کا انحصار جو ہے وہ امریکہ پر ہے کہ وہ شرائط لازمی اس کو ماننی ہوں گی ایران کی, جو ایران نے کہی ہیں, جس کے اندر آپ نے ہرمز پر ایک ٹیرف سسٹم کا نظام, جس کے اوپر کنٹرول جو ہے وہ ایران یا بالواسطہ ایران کا, اور مین بات ہو رہی ہے کہ شاید پاکستان کو اس کا کنٹرول دیا جائے گا, اور تاکہ سارے ممالک جو ہے وہ نیوٹرل کنٹری کے طور پر پاکستان پہ ایگری ہو جائیں, اور اسی طرح ایران کا جو ہرجانہ ہے وہ اس کو دیا جائے گا. ایران پر 50 سال سے جو پابندیاں لگائی گئی ہیں معاشی طور پر, اقتصادی طور پر, وہ ختم کی جائیں. سر اصل میں تو مشرقی صاحب اصل میں تو جو ایران کی فتح ہے وہ تو یہ, اگر تمام مطالبات جو ایران نے پیش کیے ہیں اگر ان کو تسلیم کر لیا جاتا ہے, جو اس پر پابندیاں ہیں وہ اٹھا لی جاتی ہیں, جو پیسہ روکا گیا ہے, فریز کیے گئے ہیں اکاؤنٹس, ان کو دوبارہ سے جاری کر دیا جاتا ہے, تو اصل فتح تو پھر ایران کی یہ ہوگی نا سر؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, اور ایران جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا اس سے کم کے اوپر اب راضی بھی ہوگا. یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مذاکرات سے جو ابھی تک پاکستان کے اینڈ سے یا ڈپلومیسی کے اینڈ سے جو باتیں سامنے آئی ہیں, تو وہ یہ یقینی طور پر ان میں سے کسی پر بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. اب دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں, دوسری طرف ہے امریکہ کی پوزیشن. امریکہ کی پوزیشن یہ ہے کہ امریکہ کے فوجیوں کی کفنز جانا شروع ہو گئے ہیں امریکہ میں. 90 لاکھ لوگوں نے 300 سے زائد شہروں میں احتجاج کیا ہے نو کنگ, فری پیلسٹائن اور نو میگا کے اوپر, کہ یہ جو دھوکہ دیا گیا ٹرمپ کی طرف سے, ٹرمپ کے خلاف احتجاج شروع ہو گئے. چوتھی بات یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے اندر ڈیموکریٹس جو اپوزیشن ہے وہ تو امریکہ میں کہی تھی, ریپبلکن کے اندر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اگر صدر ٹرمپ اسی طرح فیصلے لیتے رہے تو ہمیں ان کا جو ہے وہ ہمیں ان کی امپیچمنٹ کرنی پڑے گی, ان کا جو ہے ان کے بطور صدر ہم اہل ہی نہیں سمجھیں گے. خود ایران کا رجیم چینج کرتے کرتے آج حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کے اندر صدر ٹرمپ کا اقتدار خطرے میں ہے, اور یہ بات میں آن اتھینٹک بیسس پہ بتا رہا ہوں آپ کو. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ساری صورتحال میں پاکستان کا کردار جو ہے وہ امیزنگ رہا, کہ پاکستان نے سعودی عرب اور تمام دوست عرب ممالک کو ہر صورت اس بات پر قائل کیا, اور اس میں عرب ممالک نے بڑی عقل مندی دکھائی کہ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے. حامد صاحب یہ جو پوائنٹ آپ نے کہا اس پہ میں آگے چل کے ضرور بات کروں گا, پاکستان کا جو ذمہ دارانہ کردار ہے. ابھی آپ نے صدر ٹرمپ کی مجبوری کا ذکر کیا, جس طریقے سے ان کے خلاف آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں, کیا یہی وہ مجبوری ہے؟ اس میں مجبوری کے پیچھے ظاہر ہے ایپسٹین فائلز کو بھی کہا جاتا ہے ایک بہت بڑی وجہ. دوسری طرف نتن یاہو کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, وہاں پر جو صدر نے معافی دینے کے حوالے سے انکار کر دیا ہے, وہاں پہ ان کے خلاف کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں. تو یہ دو بڑی وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر صرف اور صرف اپنی کھال بچانے کے لیے دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ایسی جنگ میں اس پورے خطے کو الجھا دیا جائے کہ ان کے اس معاملے کی طرف توجہ ہی نہ جائے کسی کی. دیکھیے ذیشان, ایک آرٹیکل آیا, اس نے کہا کہ دنیا جو ہے نا وہ 3 بوڑھے لوگوں کی وجہ سے پوری دنیا خطرے میں ہے. 3 وہ لوگ جو 70 اور 80 کی دہائی کی عشرے میں زندہ ہے, مودی, نیتن یاہو اور صدر ٹرمپ. آپ دیکھیے یہ تینوں اپنی ذاتی سیاست اور اپنی انا کے چکر میں پوری دنیا کو آگ میں جھونک رہے ہیں. نیتن یاہو نے, بالکل دنیا ساری کو پتہ ہے, موساد, اسرائیل اور نیتن یاہو نے مل کر صدر ٹرمپ کو اس جنگ میں گھسیٹا جس کے اندر امریکی انتظامیہ خود تیار نہیں تھی. دوسری جانب اب ایپسٹین فائل بھی موساد کا ایک پروجیکٹ ہے بالکل. اور اس کے بعد پھر دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا صدر ٹرمپ کے پاس اب آپشن رہ گئی ہے. دیکھیے جو وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں, اگر اس میں سے کسی بھی بات کو وہ عملی جامہ پہناتے ہیں ذیشان, چاہے وہ فوجیں اتارنے کی بات ہو, خاراک جزیرے پر قبضے کی بات ہو, اسٹریٹ آف ہرموز کو واپس قبضے میں لینے کی بات ہو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران نے اس کے اوپر پوری تیاری کی ہوئی ہے. اسی لیے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی کہا, اور ایرانی اسپیکر کالیبوف نے بھی کہا کہ ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ امریکی فوجیں اتریں اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کو ہم وہیں پر رکھ لیں گے, یعنی دفنا دیں گے یا مار دیں گے, اور ہمارے ہاں واپسی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آپ سوچئے کہ کیا ہزاروں امریکی فوجی اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہوں گے, اور امریکہ سر جانیں قربان کرنے کے علاوہ کیا عملی طور پر یہ پاسبل ہے؟ کیونکہ جو ترسیل ہے, رسد ہے, وہاں تک پہنچانا اور زمینی راستے سے پہنچانا یہ ایک مشکل ایک مرحلہ ہوتا ہے, مشکل کام ہوتا ہے, اور امریکہ کا جو فاصلہ ہے خارق جزیرے کے ساتھ ظاہر ہے بہت بڑا ہے. یہ عملی طور پر پاسبل بھی تو نہیں ہے سر. جی اور ذیشان یہ دیکھیے کہ امریکہ نے صدر ٹرمپ جب سے آئے ہیں انہوں نے نیٹو کے ساتھ ایک علیحدہ سے جھگڑا شروع کیا ہوا. یورپ کو انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ ہزیمت اور شرمندگی اور ذلت آمیز سلوک کیا ہوا. عربوں کے ساتھ جس طرح کے ریمارکس محمد بن سلمان اور دوسرے معزز جو سربراہان ہیں ان کے بارے میں لے رہے ہیں, اس کے بعد ان کے خود ان کے پاس کوئی جس کو کہتے ہیں حمایت نہیں رہ گئی, نہ یورپ میں نہ نیٹو میں. اور آپ نے پوائنٹ ٹھیک اٹھایا کہ بالکل ان کا حال جو موجودہ اگر فوجیں اتارتا ہے تو یہ ویتنام سے برا حال ہوگا. ویتنام کے وقت تو ان کے پاس رسد پہنچانے کے لیے C-130 اور دوسرا نظام تھا جس کے
تحت وہ کنٹرول کر رہے تھے اور بہرحال اتنے سال لڑتے رہے. یہاں پر ایران کے پاس تو ان کو کسی بھی طرح کا کوئی گنجائش نہیں ملے گی, اور اسی لیے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ایک ایسی گدڑ بھبکیاں ہیں جس کے اوپر اگر عملی جامہ پہنایا گیا تو امریکہ کا اتنا نقصان ہوگا کہ شاید دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ سب سے بڑا نقصان امریکہ کو یہاں ہوگا, اور اس کے بعد پھر امریکہ اور پوری دنیا جو ہے وہ اس جنگ میں گھسیٹی جائے گی, کیونکہ امریکہ کی جب لاشیں جائیں گی, جب فوجیوں کی کیجولٹیز ہوں گی, تو اس کے جواب میں امریکہ جو ہے وہ کوئی بھی جنونی اقدام کر سکتا ہے, کیمیکل ہتھیار یوز کر سکتا ہے, ٹیکٹیکل ویپن یوز کر سکتا ہے. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ چائنا کا 15 لاکھ بیرل جو آئل ہے وہ ڈیلی آبنائے ہرمز اور اس خاراک جزیرے کے تھرو جاتا ہے. کیا چائنا اس آئل کو ایک دم سے رکنا منظور کرے گا؟ جی نہیں. تو اس کے نتیجے میں بالواسطہ جہاں چائنا انوالو ہے, پھر چائنا اور رشیا کو فرنٹ فٹ پہ آ کر اس میں ایران کا ساتھ دینا ہوگا, جس کے نتیجے میں پھر وہ نیٹو کو امریکہ گھسیٹے گا, اور یہاں پر ایک بدترین تیسری عالمی جنگ کا نقشہ کھنچتا نظر آ رہا ہے. اگر آپ نے کہا فرنٹ فٹ پہ آنا پڑے گا ایران کے حوالے سے, رشیا کو بھی چائنا کو بھی, کیا ابھی اس وقت جو خدشات امریکہ بھی ظاہر کرتا ہے, کیا بیک فٹ پر یا در پردہ چین کا اور رشیا کا کوئی کردار ہے ابھی تک کی جنگ میں ایران کے سپورٹ کے حوالے سے, آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے بالکل 100% ہے. یہ ایک ایسا سچ ہے جو کہ امریکہ اور چائنا اور روس جو ہیں وہ مانتے تو نہیں, لیکن پوری دنیا جانتی ہے کہ جس پریسیشن کے ساتھ, جس خوبصورتی کے ساتھ ایران اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کر رہا ہے, جس خوبصورتی کے ساتھ یا جس کامیابی کے ساتھ ایران نے امریکہ کی جو غرور ہے F-35 طیاروں کو گرایا ہے, جس کامیابی کے ساتھ میزائل لانچنگ ہو رہی ہے اور دفاع کیا جا رہا ہے, اس کے اندر چائنا کی بالواسطہ جو تعاون ہے, بالواسطہ اسسٹنس ہے, اس کے بغیر تو یہ ناممکن ہے. چاہے وہ سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے حوالے سے ہو, چاہے وہ انٹرسیپشن کے حوالے سے ہو, چاہے وہ جیٹ ایئر کرافٹ گرانے کے حوالے سے ہو. سو چائنا اور رشیا کی جانب سے جو تعاون ہے بالکل ہو رہا ہے, اور وہ کوئی ایسا ڈھکا چھپا نہیں ہے, لیکن چونکہ ابھی یہ ممالک چاہتے ہیں کہ ایک جنگ کا نقشہ یا تیسری عالمی جنگ کی طرف نہ جایا جائے, اس لیے وہ اس کو کہتے ہیں کہ ایڈمیشن کے بغیر, یعنی مان نہیں رہے ہیں, لیکن بالکل تمام دنیا یہ بات جانتی ہے کہ چین اور روس کی مدد کے بغیر ایران کے لیے اتنی بڑی جنگ جیتنا, لڑنا اور اس میں اس طرح امریکہ کو پچھاڑنا ناممکن تھا. سر ابھی آپ نے حامد صاحب کچھ دیر پہلے ویتنام کا ذکر کیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جتنے مرضی نان سیریس بیانات دیں, غیر سنجیدہ بیانات دیں, لیکن یہ بات تو ظاہر ہے کہ صرف ایک انفرادی یہ فعل نہیں ہے, انفرادی فیصلے نہیں ہوتے کہ پورا ملک جو ہے وہ جنگ میں جھونک جائے. اب ایران سے نکلنے میں کیا وہ تمام وجوہات بھی اس کے آڑے آ جاتی ہیں جو ویتنام میں ہزیمت اٹھائی امریکہ نے, اس کے بعد افغانستان میں ہزیمت اٹھائی اور وہاں سے نکلنا پڑا اتنے عرصے کے بعد امریکہ کو, وہ فتح کے بغیر ہی نکلا ظاہر ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اس میں امریکہ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طریقے سے وہ ماضی کے جو تجربات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے نہ آئیں اور خود امریکہ کے اندر ہمارے خلاف آوازیں نہ اٹھائیں. یہ سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے, سب سے بڑی ایک وجہ ہے اس کے پیچھے. بالکل. دیکھیے دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی امریکہ نے ایگریشن کیا ہے, جہاں جہاں بھی زبردستی قبضے کیے ہیں یا جنگیں مسلط کی ہیں, آخر میں امریکہ کو شرمندگی اٹھانی پڑی. یہ تاریخ کی بدترین شرمندگی ہوگی امریکہ کے لیے اگر جس انداز سے ایران سے ان کو شکست ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ انگریزی میں ایک محاورہ ہے, سونر دا بیٹر. یہ جتنی جلدی اس جنگ سے نکل جائیں گے اتنی کم میں سمجھتا ہوں نقصان ہے, کیونکہ اب امریکہ کا سپر پاور یا واحد سپر پاور ہونے کا جو ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے. اب دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ کوئی سپر پاور نہیں ہے, بلکہ امریکہ کو ایران جیسا ملک جو 50 سال سے پابندیاں فیس کر رہا تھا وہ اس طرح ناکو چنے چبوا سکتا ہے اور اس طرح دلدل میں پھنسا سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اور اس کی انتظامیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس یہودی صہیونی جال سے باہر نکلیں جو اس کو مسلسل اس بات پہ مجبور کر رہے ہیں کہ آپ جنگ جاری رکھیں, آپ مزید تباہی کریں, آپ ایران کے اندر فوجیں لے جائیں, اور خود اس نیتنیاہو کہہ دی کہ اسرائیلی فوجی کوئی نہیں اترے گا ایران میں. تو آپ دیکھیے نا کہ یہ سارا کچھ خود امریکی پینٹاگون کو اور ڈیپ سٹیٹ کو دیکھنا ہوگا کہ کیوں اسرائیل اپنے فوجی اتارنے پہ راضی نہیں ہو رہا اور امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے فوجی اتاریں. نیتنیاہو نے
کہا جی میں ایک بھی اسرائیلی فوجی ایران میں نہیں اتاروں گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ سارے مارے جائیں گے. تو یہ وہ چیز ہے جو امریکی پبلک دیکھ رہی ہے، اور امریکی عوام یہ سمجھتی ہے کہ دنیا میں پہلا موقع ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل نے امریکہ کو اپنی پراکسی بنا لیا ہے. یعنی نارملی چھوٹے ملک جو ہوتے ہیں وہ پراکسی کے طور پہ بڑی طاقتوں کے لیے ہوتے ہیں. یہاں پر معاملہ دوسرا ہے. جوئش لابی کی وجہ سے، زائنسٹ لابی کی وجہ سے Americans have become the proxy of Israel. بالکل ٹھیک ہے حامد المشرقی صاحب. ٹھیک ہے سر، ساتھ رہے گا. ایک بریک کا چونکہ وقت ہوا ہے تو ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، دوبارہ پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ناظرین، ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد جہاں ایران کی ریزنٹمنٹ سامنے آئی، ایران نے جس طریقے سے رد عمل دیا، مقابلہ کیا، وہ قابل ستائش تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو کھل کر سامنے آئی وہ ہے پاکستان کا ذمہ دارانہ کردار، اور پاکستان کی جو اس وقت امپورٹنس ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. جس طریقے سے پاکستان پر اعتماد ہے تمام ممالک کو، اور 3 ملک ان کے وزراء خارجہ پاکستان میں آئے اور یہاں پر اس مذاکراتی عمل کا حصہ بنے کہ جو کہ الٹیمیٹلی ایران میں امن کے حوالے سے ہے. اور اس کے بعد وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا چین جانا، وہاں ملاقات کرنا، چینی دفتر خارجہ کی جانب سے اس حوالے سے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا. اس اعلامیہ کی طرف میں بعد میں آؤں گا. ترجمان چینی دفتر خارجہ کی آپ نے نیوز بریفنگ سنی اور انہوں نے جو فرمایا وہ آپ نے سنا، لیکن اس کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اسحاق ڈار کے ساتھ چینی وزیر خارجہ وانگ ژی کی، اس کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا ہے. اس میں جو کچھ پوائنٹس ہیں میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر لیتا ہوں. ایک تو یہ کہ پاکستان اور چین فوری طور پر جنگ بندی اور تنازع کے پھیلاؤ کو روکنے کی بھرپور کوششوں کا مطالبہ کرتے ہیں. تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارت کاری ہی واحد قابل عمل راستہ ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں فریقین سے، چین اور پاکستان دونوں ہی، کہ فوری طور پر شہریوں اور غیر فوجی اہداف پر حملے بند کریں. اس کے علاوہ کچھ اور مزید پوائنٹس بھی ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ اس تمام جو صورتحال ہے، جو پیش رفت ہو رہی ہے، اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں اور نائب صدر ہیں پاکستان اینڈ چائنا چیمبر کے جناب عامر علی صاحب. عامر علی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عامر صاحب، جس طریقے سے جو صورتحال چل رہی ہے اور پاکستان کا کردار کھل کر سامنے آ رہا ہے، اب چائنا کی اس وقت چونکہ اعتبار جو ہے ایران نہیں کر رہا امریکہ کے اوپر یا پھر اسرائیل کے اوپر بھی، اور ممکنہ طور پر وہ بالکل جائز طور پر نہیں کر رہا، تو چائنا کا بھی رول اس میں اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چائنا بھی شامل ہونے جا رہا ہے، کیونکہ چائنا ایک بڑا ملک ہے، ایک ابھرتی قوت ہے، اگلی سپر پاور ہے، تو اس لیے چائنا کی امپورٹنس بھی بڑھ گئی ہے. سر دیکھیے، چائنا اس میٹر میں آلریڈی انگیج ہے. اگر پاکستان انگیج ہے تو جیو پولیٹیکلی اینڈ اسٹریٹجیکلی چائنا اینڈ پاکستان دے آر آلویز اسٹینڈنگ ٹوگیدر. تو ایک تو میں یہ کہوں گا، اور پھر یہ 4 وزراء خارجہ کی کانفرنس ہوئی، اور اس کانفرنس کے بعد کیا ہوا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ فوری طور پہ چائنا چلے گئے، اور وانگ ژی جو چائنا کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ایک کنسنٹ شو کیا، اور اس کانسنٹ کا مطلب ایک بڑا کلر بھی نکلتا ہے، اور وہ کلر مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو بھی کچھ کر رہا تھا اس میں چائنا کی ایک سیکرٹ ڈپلومیسی، یا آپ جسے خاموش ڈپلومیسی کہتے ہیں، وہ موجود تھی. اور اگر آپ اس وقت دیکھیں تو پاکستان نے جتنا اچھا پلے کیا ڈپلومیٹکلی، اور ڈپلومیٹک گراؤنڈز پہ انڈیا کا تو میڈیا کہہ رہا تھا کہ پاکستان از لائک آن اے سورڈ، ایک تلوار پہ ہے، اور جتنا بیلنس انہوں نے شو کیا کہ ایک طرف ہمارے جو ہیں وزیر اعظم جو ہیں وہ انگیج تھے بالکل ایران کے ساتھ، اور ایک طرف ہمارے جو چیف آف ڈیفینس فورسز ہے وہ کن کے ساتھ انگیج تھے، یعنی ان کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارا اسٹریٹجیکل کانٹریکٹ ہے، مینس سعودی عربیہ. اور پاکستان نے جس طریقے سے ان دونوں کو کیا. اچھا دیکھیے، یہ کانفرنس یا یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں اگر یہ پاکستان میں ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اسٹریٹجیکلی ان اے پوزیشن کہ وہ ان کو اون بھی کر سکتا ہے، اور اون کرنے کے ساتھ ان پہ آگے مزید لائے عمل بھی طے کر سکتا ہے. تو یہ جو فوری طور پہ اس کے بعد جو اسحاق ڈار صاحب تشریف لے کے گئے چائنا، اب یہ بیکاز آف دیز آئل کرائسس جو پورا امپیکٹ آ رہا ہے، یہ صرف ایک ریجن پہ نہیں ہے کہ پاکستان پہ آ رہا ہے یا انڈیا پہ آ رہا ہے، یہ ایک گلوبل امپیکٹ ہے. آپ مسلسل دیکھیے اسٹاک ایکسچینجز کیسے ڈراپ ہوتی جا رہی ہیں، کریش ہوتی جا رہی ہیں. آج کے دن کی خبر یہ ہے کہ سیول کی اسٹاک ایکسچینج 4.5% نیچے آئی ہے. اسی طرح نکی یعنی کہ ٹوکیو کی اسٹاک ایکسچینج نیچے آئی ہے. پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج سے
یہ اگر کرائسس اسی طرح کنٹینیو رہے تو اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ یہ بھی آ سکتا ہے کہ پورے کا پورا ریجن اکنامکلی کولیپس کر سکتا ہے. اچھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دوران اگر یہ صرف پاکستان کا کنسرن نہیں ہے. لیکن عامر صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، دیگر ممالک جو ہیں چاہے چائنا ہو یا دیگر ممالک ہوں وہ اتنے چیلنج ان کے نہیں ہیں معاشی طور پر جتنے پاکستان اس وقت چیلنجنگ صورتحال سے گزر رہا ہے. تو پاکستان کے لیے تو ایک خطرہ جو ہے ملٹی پلائڈ بائی 100 ہے. کیا آپ اتفاق کریں گے؟ اور جس طریقے سے پاکستان ابھی تک اس ساری صورتحال کو لے کر چل رہا ہے معاشی طور پر میں بات کر رہا ہوں، پاکستان کے لیے آگے مزید کتنا مشکل وقت آ سکتا ہے؟ دیکھیے پاکستان کے لیے ہر ملک کی اپنی معیشت کے حجم کے مطابق ان کے لیے مشکلات اگر پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج 2.5% ڈراپ ہوئی ہے تو وہ بڑے ممالک ان کی اسٹاک ایکسچینج 4+ یعنی وہ ڈراپ ہوئی ہے. تو یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا حجم بڑا ہے یا ہمارا حجم چھوٹا ہے. افیکٹ سب ہو رہے ہیں اور بڑے برے طریقے سے افیکٹ ہو رہے ہیں. چائنا کی جو امپورٹ تھی صرف ایران سے اونلی فار دا پیٹرولیم پروڈکٹ فرام لاسٹ مینی ایئرس وہ $32 بلین پلس تھی. یعنی ہم لوگ یعنی ایران سے جو امپورٹ کر رہا تھا وہ $32 بلین کی صرف ایک کنٹری کر رہا تھا اور وہ کون سا ہے وہ چائنا. اور پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ $32 بلین کی تھی. اگر ہم صرف ایک سینیریو میں دیکھ لیں تو چائنا کو جو امیڈیٹ امپیکٹ آیا ہے وہ آلموسٹ اس کی جی ڈی پی کو 20% تک ہلا سکتا ہے. اچھا. اور ابھی میں آپ کو ایک بات اور میں آپ کو جو اپنی پریڈکشن دینا چاہتا ہوں کہ قطر کی جی ڈی پی 15-20% ڈراپ ہو چکی ہے. اس طرح بحرین کی جی ڈی پی 15% ڈراپ ہو چکی ہے اور یہ پورا انٹائر ریجن جو ہے یہ آلریڈی اپنی جی ڈی پی کا آلموسٹ 4-5% ڈراپ ہو چکا ہے. تو یہ جو گلوبل سینیریو ہے نا یہ نہیں ہوگا کہ آپ کسی ایک ملک کو کہیں گے کہ وہ امپیکٹ ہو رہا ہے. یہ پورا جو گلوبل جو سینیریو بنے گا وہ یہ بنے گا یہ ایک کرائسس شروع ہو جائیں گے جنہیں ہم فائنینشیل کرائسس کہہ سکتے ہیں اور ان کو ریکور کرنے میں بہت ٹائم لگے گا. آج اگر یو اے ای اپنی کرنٹ جی ڈی پی کے مطابق ریکور کرنا چاہے تو اسے آئندہ 8 سے 10 سال چاہیے صرف اس چیز سے باہر آنے کے لیے کہ جو وار کے جو ڈیمیجز ہیں جو اکنامیکل ڈیمیجز ہیں جس نے ان کو افیکٹ کیا ہے ان کو ریکور کرنے کے لیے. تو اسی طرح باقی ریجن بھی افیکٹ ہو رہا ہے. اور آفٹر ورلڈ وار 2 میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دا لارجسٹ کرائسس اکنامیکل کرائسس اگر کبھی آئے ہیں تو وہ یہ اس دور میں آ رہے ہیں. میری آئی ریئلی ہوپ کہ پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر نے کل مسعود پزشکیان کو کال کیا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. دیکھیے سب کو گارنٹی چاہیے. امریکہ کو اپنی گارنٹی چاہیے, ایران کو اپنی گارنٹی چاہیے. گارنٹیز تو سب کو چاہیے, جیو پولیٹیکلی بھی چاہیے. اور گارنٹیز یہی ہیں کہ اس خطے میں دوبارہ وار نہ ہو. اکنامیکلی کوئی کنٹری بھی ڈسٹریکٹ ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے سر. تو سر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نئے عالمی بلاکس جو ہیں وہ بننے جا رہے ہیں, اس کی تشکیل ہونے جا رہی ہے. اس سے تو پھر یہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے جس طریقے سے ٹلٹ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. سوری جی دوبارہ میں سوال دہرا دیتا ہوں اپنا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے عالمی بلاک کی تشکیل کے طرف بھی حالات جا رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ جس طرح سے ٹلٹ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے امریکہ بھی اب مشکل میں ہے اور اسرائیل تو آلریڈی اب چاہے وہ ویڈیو سامنے نہیں آنے دیتا نہ ہی فوٹیج آنے دیتا ہے سامنے, لیکن وہاں پر حملے ہو رہے ہیں, تباہی ہو رہی ہے. تو جو ٹلٹ ہے وہ چینج ہو رہا ہے, نئے عالمی بلاکس بننے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں. جی بالکل. دیکھیے ایک نئے عالمی بنے تھے 1945 یعنی کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. وہ امریکہ اور رشیا جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نہ صرف اور ان کے خلاف لڑ رہے تھے جاپان کے خلاف, وہ انہوں نے ایک علیحدہ بلاک میں چلے گئے. اسی طرح 2021-22 کے بعد جب کووڈ ختم ہوا تو دنیا کا ایک اور بلاک بنا, وہ ایک اور چیز تھی. اور اسٹریٹجیکلی آج آپ سمجھیں کہ ٹوڈے ان 2026 دنیا کے بلاک اور دنیا کا جو ہمیشہ جو کنٹریز کے فائنینشیل انٹرسٹ ہوتے ہیں یہ اس کی فورن ڈپلومیسی کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو ہمارے انٹرسٹ کہاں پہ ہیں, ہمیں یہ دیکھنا ہے. ہمیں دنیا سب اپنی ڈائریکشن پہ جا رہی ہے. آج وہی پاکستان جو کبھی کسی جگہ پہ موجود نہیں تھا, آج وہ پاکستان چائنا کی آنکھ کا تارا ہے. اس کے بعد 10 مئی کے بعد جہاں پر پاکستان نے چائنیز ڈسپلے کو پروو کر دیا.
इसी तरह वो पाकिस्तान जो कभी ट्रम्प की आज से कहीं भी नहीं था, आज ट्रम्प कहता है 10 तैयारे गिराए, 11 तैयारे गिराए, 12 तैयारे गिराए, वो अपने तैयारे बढ़ा रहा है। और वो किस लिए बढ़ा रहा है कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली गेटिंग मोर एंड मोर स्ट्रेंथन। आज वही रशिया है कि जिसके साथ आपकी इकोनॉमिक टाइज नहीं थी, लेकिन फॉर द रिवाइवल ऑफ योर ये जो स्टील मिल है। और फिर आज मैं एक और चीज आपको बताता हूँ कि आपके जो JF-17 के जो इंजन हैं, ऑल्दो ये हमारा एग्रीमेंट चाइना के साथ है, लेकिन JF-17 के जो इंजन है वो आज भी रशिया से आ रहे हैं। तो ये जो सारा आप ब्लॉक में समझे कि पाकिस्तान इज ऑन अ ग्लोबल चेस बोर्ड, जहाँ पे हर एक इशारा इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। और उन इशारों में ईरान अगर एक मिसाइल फायर करता है और उस पर लिख देता है शक्कर पाकिस्तान, तो इसका क्या मतलब है कि हम ईरान भी हमें उसी तरह ऑन बोर्ड ले रहे हैं। और अगर सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में आते हैं, अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वहां पे बुलाया जाता है कि जी आप आए, वी वांट टू हैव एन इमर्जेंट मीटिंग विद यू, दिस ऑलवेज हैव अ वेरी क्लियर मीनिंग कि लेकिन आमिर साहब एक प्रॉब्लम है इसमें बहुत बड़ा कि इसराइल कभी भी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर अमन कायम हो, कभी भी नहीं चाहेगा कि जंग खत्म हो, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका इस जंग से बाहर निकले, और वो हर मुमकिन वो कोशिश करेगा इस सारे अमल को सबूताज करने की। ऐसा हो सकता है सर? सर देखिए, एक वर्ड होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलिजिमेट चाइल्ड। इसराइल हमेशा अमेरिका का एक इलिजिमेट चाइल्ड रहा है, लेकिन आज से 4-5 दिन पहले जेडी वेंस की वो कॉल जो कि इसराइल के प्रेसिडेंट को की गई और जो उससे बातचीत हुई, क्या पाकिस्तान के मीडिया ने उसको हाईलाइट किया कि किस तरह जेडी वेंस ने क्रिटिसाइज किया और ये कहा कि तुम्हारी वजह से हम फंस गए। नंबर 1। नंबर 2, इसराइल कभी भी नहीं चाहता, देखिए दुनिया में 2 मुल्क हैं जिनका एक नजरियाती बैकग्राउंड है, पाकिस्तान और इसराइल। तो बिल्कुल ऐसा है कि इसराइल कभी भी नहीं चाहता, ये तो 1981-82 से जब उसने हमारे कोटा पे हमला करने की कोशिश की, हमारे ईस्टर्न बॉर्डर, हमारे सर बिल्कुल, वो तो जाहिर है पाकिस्तान को हर मुमकिन तरीके से इन्होंने हमला करने की कोशिश की और पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश की। बहरहाल बहुत शुक्रिया, हमें कीमती अपना वक्त दिया और उस पर मजीद भी आने वाले प्रोग्राम से हम बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। दस्तक में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। नाज़रीन, मुल्क इस वक्त दाखिली और ख़ारजी दबाव के दोनों पहलुओं का सामना कर रहा है। एक तरफ मुल्क में महंगाई, तवानाई के बहरान और आलमी मुआशी सूरत हाल के असरात है, तो दूसरी जानिब सियासी और सूबाई इंतज़ामिया की ज़रूरियात भी मौजूद हैं। अब ऐसे हसास वक्त में सरकारी वसाइल का मौसर और कफ़ायतशारी के असूलों के मुताबिक इस्तेमाल इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के हालिया फैसले के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा काबीना में 14 नए अरकान को शामिल करने का ऐलान किया गया है। अब इस इक़दाम का मकसद सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में नुमाइंदगी बढ़ाना और सियासी तवाज़ुन कायम रखना बताया जा रहा है। नए जो अरकान हैं इनमें साबिक़ वज़रा, हालिया इंतख़ाबात में हारने वाले अफराद और मुख्तलिफ अज़ला के नुमाइंदे शामिल हैं, जिन्हें दोबारा महकमों की ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जाएंगी। लेकिन अगर इक़्तिसादी नुक्ता नज़र से बात की जाए तो ये फ़ैसला कई सवालात को जन्म दे रहा है, क्योंकि हर नया वज़ीर या फिर मुशीर अपने महकमे के साथ तनख्वाहें, मुआविन अमला, सफरी अखराजात और उसके साथ साथ दीगर जो इंतज़ामी ज़रूरियात है वो भी साथ लेकर आता है, यानी खर्चा बढ़ जाता है। अब इस वक्त मुल्क में मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल है, आलमी तवानाई की कीमतों में उतार चढ़ाव है, दाखिली महंगाई के असरात हैं। इनके पेश नज़र वफाकी और जो सूबाई सतह पर हुकूमतें हैं वो किफ़ायतशारी मुहिम चला रही हैं और ये मुहिम ज़ोरों पर चल भी रही है, लेकिन सरकारी ज़राए मुसलसल वसाइल की महदूदियत और अवामी मफादात में अखराजात में कमी पर भी ज़ोर देते हैं। अब ऐसे सारे सिचुएशन में KP हुकूमत है जिसकी काबीना में 14 अरकान शामिल हो रहे हैं, मुमकिन इसका इजाफा है, तो ये बज़ाहिर अवामी ख़जाने पर बोझ बढ़ाने वाला इक़दाम नज़र आ रहा है। ये अखराजात अपनी हदों को छू सकते हैं जो अवामी फ़लाह और तरक्याती मनसूबों के लिए दस्तयाब वसाइल को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ मज़ीद ये भी कि अवाम की नज़र में ये फ़ैसला बाज़ हलक़ों में सियासी मफादात के तहत लिया गया इक़दाम लग सकता है, क्योंकि महंगाई और इक़्तिसादी दबाव की शिद्दत हर शहरी महसूस कर रहा है। ऐसे में सूबाई हुकूमत के पास ये मौका था, KP हुकूमत के पास, कि महदूद वसाइल के साथ कारकर्दगी और मौसर पॉलिसीज़ पर तवज्जो दे, लेकिन जनाब काबीना में तोसी का फ़ैसला इस तवाज़ुन को मुतासिर कर सकता है। अब ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या मौजूदा वसाइल को बुनियादी मनसूबों और अवामी सहूलियात पर ख़र्च करना ज़्यादा मौसर नहीं है?
بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ کابینہ میں توسیع سیاسی اور نمائندگی کے نقطۂ نظر سے بعض حلقوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، لیکن موجودہ ملکی اور عالمی اقتصادی حالات میں یہ اقدام سرکاری خزانے پر اضافی بوجھ ڈال سکتا ہے۔ تو یہ ہے ایک اہم معاملہ۔ بہرحال کچھ مزید بھی بات چیت ہوگی۔ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد پروگرام دستک میں دوبارہ حاضر اور بات کریں گے سونے کی کیا قیمت ہو سکتی ہے آنے والے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان اور عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں حالیہ دنوں میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس نے سرمایہ کاروں اور عام صارفین دونوں کے لیے ہی تشویش پیدا کر دی ہے۔ اس وقت پاکستان میں فی تولہ سونے کی قیمت میں 2800 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد فی تولہ سونا 4,78,762 روپے اور 10 گرام سونا 4,10,461 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ عالمی سطح پر بھی سونا اپنی بلند قیمتوں پر برقرار ہے اور اس وقت فی اونس سونا 44,560 ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ جی بالکل، 44,560 ڈالر تک یہ پہنچ چکا ہے، جو کہ 28 ڈالر کے اضافے کے بعد ہوا ہے۔ اب یہ اضافہ جو ہے وہ نہ صرف ملکی معاشی صورتحال بلکہ عالمی مالیاتی عوامل اور جیو پولیٹیکل کشیدگی کا نتیجہ بھی ہے۔ سونے کی قیمت میں یہ اتار چڑھاؤ عام طور پر سرمایہ کاری کے رجحانات، ڈالر کی قدر اور بین الاقوامی سطح پر سیکیورٹی یا پھر جنگی خدشات سے متاثر ہوتا ہے۔ سونے کی قیمتوں میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ عالمی غیر یقینی صورتحال ہے۔ خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی نے سرمایہ کاروں کو محفوظ اثاثوں کی طرف راغب کیا ہے، جس سے سونے کی طلب بڑھ گئی ہے۔ ایران، اسرائیل اور دیگر خطے میں سیاسی اور فوجی تنازعات نے عالمی مارکیٹ میں خطرے کا عنصر بڑھا دیا ہے اور سرمایہ کار روایتی طور پر سونے کو ایک محفوظ پناہ گاہ سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے عالمی سونے کی قیمت میں اضافے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، کیونکہ ملکی مارکیٹ عالمی قیمتوں سے براہ راست متاثر ہوتی ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی بھی سونے کی مقامی قیمت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، کیونکہ زیادہ تر سونا درآمدی بنیادوں پر ملک میں آتا ہے، جبکہ بین الاقوامی مالیاتی مارکیٹ میں سود کی شرح، امریکی ڈالر کی قوت اور سرمایہ کاری کی سمت بھی سونے کی قیمتوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جب بھی عالمی مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال بڑھتی ہے یا پھر خطرے کی فضا قائم ہوتی ہے تو سرمایہ کار سونے میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سونے کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور پاکستان میں بھی ظاہر ہے یہ رجحان واضح ہے، جہاں سونے کی طلب سرمایہ کاروں اور ذخیرہ اندوزوں دونوں کی جانب سے بڑھ رہی ہے۔ اقتصادی عدم استحکام، بڑھتی افراط زر اور غیر یقینی صورتحال نے مقامی سطح پر بھی سونے کو محفوظ سرمایہ کاری کے طور پر مزید بنا دیا۔ تو یہ اب اس وقت صورتحال چل رہی سونے کی قیمت کے حوالے سے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ذیشان ملک کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔